नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबअहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रहमाउ बैनहुम। मोहतरम दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही हमारे बहुत सारे अहबाब शहादत उमर, उस्मान, अली व हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से मुख्तलिफ़ पहलुओं से जायज़ा लेना शुरू कर देते हैं और बसा औक़ात इन तज्ज़ियात में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के ख़ूबसूरत वजूदों को अपनी तहक़ीक़ और जुस्तजू का निशाना भी बनाते हैं। एक तरफ मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बागी बावर कराने पर इसरार है, तो दूसरी तरफ अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तरीक़े खिलाफत पर जो है वो सवालिया निशानात उठाए जाते हैं, और तीसरी जानिब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ख़ारजी होने का तबसरा किया जाता है, तो चौथी जानिब कुछ और लोग अपना नया तबसरा करना शुरू कर देते हैं। मेरा आज का सवाल ये है कि क्या मुहर्रमुल हराम का महीना हम आराम से सुकून से नहीं गुजार सकते? क्या हमें ये कुरान की आयत याद नहीं रहती कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रहमाउ बैनहुम, कि उनके साथी जो हैं यानी जो सहाबा इकराम हैं वो काफ़रों के लिए तो सख्त हैं लेकिन आपस में बड़े रहमदिल हैं। इन सब बातों के बावजूद, कुरान की इस आयत को बार बार पढ़ने के बावजूद हम इसी रवैये को जो है वो अपनाते हैं कि मुहर्रम आते ही हम एक सहाबा इकराम को ख़ुसूसन जो है वो अपना तहक़ीक़ का निशाना बनाकर उनके ऊपर एतराज़ात करना शुरू कर देते हैं, और ऐसी अफरात व तफरीत जो है वो हम पैदा करते हैं कि कुछ लोग जो है वो एक सहाबा को जो है वो बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, दूसरे जो है वो दूसरे सहाबा को, यानी यहाँ तक बाज़ औक़ात बात पहुँचती है कि वो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को कोई तो काफ़र तक जो है वो पहुँचा देते हैं। जबकि अगर हम पूरा ज़ख़ीरा अहादीस को देख लें और कुरान मजीद को देख लें, पूरे कुरान में से हमें कोई आयत ऐसी नहीं मिलती जिनमें सहाबा के इख्तलाफ, सहाबा के ऊपर के जो भी उनके इख्तलाफात हैं उनके ऊपर बात करने की जो है वो हमें इजाज़त दी गई हो, या हमें ये बताया गया हो, या हमें ये कहा गया हो कि तुमने सहाबा के इख्तलाफ पर बात करनी है, या सहाबा की किसी चीज़ पर तुमसे सवाल किया जाएगा। ऐसा पूरे ज़ख़ीरा अहादीस में, चाहे वो कुतुब शिया की हों चाहे वो सुन्नियों की हों, लेकिन फिर भी हम जो है वो सिर्फ़ इसी पर जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जो है वो हमारे यहाँ कुछ लोग जो है वो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम शहादत मनाते हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो हज़रत अबू बकर की, हज़रत उस्मान की, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के दिन जो है वो मनाना शुरू कर दिए गए हैं। जबकि हम ये देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा इकराम के अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम, उनके अलावा जो दूसरे सहाबा इकराम या बाद का जो दौर था, उनमें किसी सहाबी की कोई शहादत का, कोई किसी के इंतकाल का कोई दिन नहीं मनाया जाता। इस्लाम ने इस तरह से दिन मनाने की कोई ना इजाज़त दी है, ना कोई रीत रवायत जारी रखी, लेकिन हम आपस की दुश्मनियों की वजह से, सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत की वजह से जो है वो एक बिद्दत के जवाब में दूसरी बिद्दत को जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि इस इख्तलाफ राय और जो सहाबा इकराम के अंदर अगर किसी इंतज़ामी अमूर पर कोई इख्तलाफ था तो उस पर हम इतनी तहक़ीक़ का दावा करना शुरू कर देते हैं कि उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं। और हकीकत यह है कि अभी मौजूदा दौर में भी जो वाक़यात होते हैं, जो आप देखें कि अभी पाकिस्तान में जो वाक़यात हो रहे हैं, क्या जो मीडिया उनको जो रिपोर्ट कर रही है, क्या आप उनकी तहक़ीक़ कर सकते हैं? हम मौजूदा दौर में भी उसकी तहक़ीक़ नहीं कर सके। अभी पिछले दिनों लेटर गेट का हुआ, मेमो गेट का, ये सारे मामलात हुए, तो क्या हमने उस पर मुकम्मल तहक़ीक़ कर ली? क्या सारे हक़ाइक़ हमारे सामने आ गए? अभी फ़ॉरेन फंडिंग केस का जो फ़ैसला आया चंद दिन पहले, तो आप देखें कि उसमें एक ग्रुप कह रहा है कि फ़ैसला हमारे हक़ में है, दूसरा ग्रुप कह रहा है कि हमारे हक़ में है, यानी दोनों मुखालिफ हैं, दोनों कह रहे हैं हमारे हक़ में।
تو یعنی یہ حال کی بات ہے، تب اس پر بھی جو ہے وہ ہم اس طرح سے تحقیق نہیں کر پا رہے. تو آج سے 1400 سال پہلے ہونے والے واقعات پر ہم اس قدر یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں، واقعات پر تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر حکم لگا رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہم دوسرے صحابہ اکرام کے بارے میں رائے دے رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے سامنے کی بات ہے. تو خدا کے لیے ایسا نہ کریں. یہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، یعنی صحابہ کے اختلافات کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، جبکہ ہم سے کیا پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ عمر کہاں گزاری، تم نے جوانی کہاں گزاری، تم نے مال کیسے کمایا، تم نے مال کہاں خرچ کیا، من ربو کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، یہ سوال ہم سے پوچھے جائیں گے. ہمارے اپنے حال احوال جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے، ہمارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا. ہم سے جو پہلے کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. ہماری صلہ رحمی کے بارے میں سوال ہوگا. تم نے والدین کے ساتھ کیسا رویہ رکھا، والدین سے پوچھا جائے گا اولاد کے ساتھ کیسا رویہ رکھا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھا. جبکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے کے واقعات کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں، اس طرح سے مروڑ تروڑ کر بیان کرتے ہیں. کچھ کتابوں کو جو ہے وہ اپنے فرقے، اپنے مولوی یا اپنے ہم خیال گروپ کے جو بکس ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہم ان پر فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں، ان پر رائے دینا شروع کر دیتے ہیں. نہ صرف یہ کہ رائے، بلکہ ہم ایک انتہائی حد تک یعنی دوسروں کو قاتل اور دوسروں کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ رویہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ہم سے سوال قیامت والے دن یہ کیا جائے گا غسل کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، صفائی کے بارے میں. تم نے چوری کی یا نہیں کی، تم نے بے ایمانی کی یا نہیں کی، تم نے ایمانداری کتنی کی، تم نے کاروبار کیسا کیا، دودھ میں پانی ملا کے بیچا یا پانی میں دودھ ملا دیا. تو یہ سوالات ہم سے ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے. ہم نے جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی ٹھہرا دیتے ہیں، کبھی ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی ابو بکر کو، کبھی جو ہے وہ لوگ حضرت علی پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کچھ لوگ جو ہیں وہ حضرت حسین کو خارجی قرار دینا شروع کر دیتے ہیں. تو استغفر اللہ. تو ایسی باتیں جو ہیں وہ نہ کریں. خدا کے لیے اپنے اعمال کو دیکھیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141، اس کو یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یعنی تم وہ امت ہو، یعنی ہر امت سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا. تم سے جو پہلے لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. ایون کہ ہمارے والدین کیا کرتے تھے ہم سے وہ بھی سوال نہیں ہوگا. تو یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم سے 1400 سال پہلے کے بارے میں جو ہے وہ سوالات کیے جائیں، پوچھا جائے کہ بھئی ان کے بارے میں رائے دو، وہ کیا کرتے تھے، حضرت علی صحیح تھے یا حضرت جو ہے وہ معاویہ صحیح تھے، کون خلیفہ تھا، کون ہونا چاہیے تھا. یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا. تو خدا کے لیے میری آپ سے یہ التجا ہے کہ یہ محرم آتے ہی ان موضوعات کو چھوڑیں. یہ موضوعات ہونے چاہیے کہ ہمیں ان دنوں میں کون سی عبادت کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کا جو روزہ رکھتے تھے اور اس کے ساتھ 9 اور 10 کا یا 10-11 کا جو روزہ رکھتے تھے، اس کی سنتیں کیا ہیں، وہ کس طرح سے رکھنا ہے. ہمیں اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، بجائے اس کے جو نبی کی جو تعلیم ہے، جو صحابہ اکرام کی تعلیم ہے، جو اہل بیت کا جو رویہ تھا، اس سب کو ہم چھوڑ کر جو ہے وہ ایک مخالف طریقے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ حدیث سناتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر اور دیگر کتب میں بھی یہ روایت ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. محمد بن حنفیہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے والد یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل صحابی کون ہے. اب یہ سوالوں پر بھی غور کیجیے گا اور جوابات پر بھی غور کیجیے گا. حضرت علی کی عاجزی اور انکساری پر بھی غور کیجیے گا اور حضرت علی کی دوسرے صحابہ کے ساتھ محبت اور جو ہے وہ ایک سچ بیانی حق گوئی کو بھی جو ہے وہ سامنے رکھیے گا. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل صحابی کون ہے، تو انہوں نے بتایا، یعنی حضرت علی کیا جواب دے رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا کہ ان کے بعد کون ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یعنی حضرت علی پہلے کیا بتا رہے ہیں، نبی کے بعد افضل ترین کون ہے،
ابو بکر، اور اس کے بعد ابو بکر کے بعد کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، اب ذرا جملہ سنیے گا، وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آئے کہ اب اگر میں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے والد ہیں وہ کیا کہیں گے؟ عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے اس سوال کو ہی تبدیل کر دیا۔ کیا کہتے ہیں کہ میں نے پھر ان سے سوال کیا کہ اس کے بعد تو آپ ہیں، یعنی میں نے سوال چینج کر کے اب کہا کہ اس کے بعد تو پھر آپ ہوں گے۔ تو پھر یہ سن کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا کہ میں تو عام مسلمانوں کی جماعت کا ایک شخص ہوں۔ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اور انکساری دیکھیں کہ انہوں نے نہ صرف ان سے محبت کا اظہار کیا، ایک حق گوئی بھی کی، ان کا نام بھی لیا، اور اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی خود علی المرتضیٰ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہیں، داماد بھی ہیں، فاطمہ کے شوہر بھی ہیں، حسن حسین کے والد بھی ہیں، ایک عالی مرتبت بھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ایک عام مسلمان ہوں۔ اور ہم کیا ہوتے ہیں کہ عام مسلمان ہونے کے باوجود ایک بڑے مفتی، عالم اور محقق اور دانشور سب کچھ بن جاتے ہیں۔ چند ہی منٹوں میں ہم وہ فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جو کہ آج سے پہلے امت میں کسی نے نہیں دیے۔ جبکہ یہ ایک کتاب ہے میرے پاس، مشاجرات صحابہ اور سلف کا موقف۔ اس کتاب میں دیکھیں تو اتنا ٹائم نہیں ہے ویڈیو میں ساری چیزیں ڈسکس کر سکوں کہ امت کے جو بہترین علماء اکرام تھے، جو بڑے بڑے علماء تھے، جو سلف صالحین تھے، جو محدثین تھے، ان سب کا موقف یہ تھا کہ صحابہ اکرام کے بارے میں، صحابہ اکرام کے اگر کہیں اختلاف ہوا بھی ہے تو ہمیں اس کے بارے میں خاموش رہنا ہے، سب کی عزت کرنی ہے۔ اور یہ آیات اور احادیث بھی ہم سے یہی مطالبہ کرتی ہیں کہ آپ نے تمام صحابہ کا عزت و احترام کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ کہ وہ نبی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں نبی سے محبت ہے تو اس سے جڑی ہوئی ہر شخص سے، اس سے جڑی ہوئی ہر چیز سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سب کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔